अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, संडे का दिन है और ओवरऑल ख़बरें स्लो हैं। ऑब्वियसली सैटरडे संडे स्लो होती हैं, लेकिन क्योंकि जो पाकिस्तान में हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं उसके नतीजे में पीटीआई वालों को थोड़ी सी उनकी आँख खुली है। और अब अभी आखिरी उनका जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसमें उन्होंने एक 8 रुकनी कमेटी सब कमेटी बनाई है जो इस सारी सूरत हाल को किस तरह आगे चलना है और कैसे एहतजाजी तहरीक आगे चलानी है, क्योंकि उन्हें साफ साफ नज़र आ गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 सीनियर तरीन जज साहबान ने जो लेटर लिखा है उस पर अगर थोड़ी सी भी नरम पॉलिसी इख्तियार की पीटीआई वालों ने तो फिर शायद लंदन प्लान अपने आखिरी फाइनल मरहले में दाखिल हो जाएगा और उसके बाद फिर शायद पीटीआई वालों के पास आइंदा 2, 3, 4, 5 साल तक और शायद इससे भी ज़्यादा अरसे तक सिर्फ हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और अब इन हालात में बतौर अपोजिशन पार्टी ये उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि अगर पाकिस्तान के आला तरीन अदलिया के 6 सीनियर तरीन जज साहबान ने इस हद तक सामने आके सारे हक़ाइक़ बयान कर दिए हैं तो फिर इस मौके पर अगर वो वाकई अपोजिशन अपने आप को अपोजिशन पार्टी समझते हैं और उन्हें कौम ने मैंडेट भी दिया है, बेशक उन्हें मैंडेट तो हुकूमत करने का था लेकिन उन्हें हुकूमत करने का मैंडेट उनसे छीन लिया गया है, इसके बावजूद वो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी हैं और उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो पब्लिक की आवाज़ बने। लेकिन वो करने क्या जा रहे हैं, वो तो काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफ़ी ख़तरनाक इरादे हैं उनके और काफ़ी जारहाना रवैया अख्तियार करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि एक पुरानी ख़बर हमारी नज़र से गुजरी है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में इससे पहले जजेस की जासूसी करने पे एक हुकूमत घर जा चुकी। ये खबर है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की। हसनात मलिक बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ वाबस्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और एक मुस्तनद रिपोर्टर हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग के हवाले से। उनकी ये खबर है और ख़बर है जून 11, 2020 की। ये उस वक्त की जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी इस्लामाबाद में और इन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ इस एक रेफरेंस में भेजा था जो वज़ीर कानून थे फ़रोग़ नसीम साहब, जिनका MQM से ताल्लुक़ था और बज़ाहिर MQM से था, बेसिकली तो वो पिंडी बॉयज़ हैं, पिंडी वालों के नुमाइंदे हैं। और पिंडी वालों के कहने पे क्योंकि पिंडी वालों को मसला था उस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ, उस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा साहब ऑन बोर्ड नहीं हुए थे हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इनके मसाइल थे, तो इन्हें काजी फ़ायज़ ईसा साहब को खुड्डे लाइन लगाने के लिए या नाअहल करवाने के लिए इरादा था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वालों का कि फ़रोग़ नसीम साहब को आगे किया, उन्होंने रेफरेंस तैयार किया, इमरान खान को शीशे में उतारा, आरिफ अलवी साहब को कहा कि जी पूरा मैंने तैयार किया हुआ है, ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब और ये उन्होंने अपना पैसे बाहर ट्रांसफ़र किए हैं और उसे डिक्लेयर नहीं किया और FBR में नहीं है, इधर नहीं है, उधर नहीं है, तो रेफरेंस मैंने भरपूर ज़बरदस्त तैयार कर लिया, आप बस साइन करें। आरिफ अलवी साहब ने साइन कर दिए, केस चल पड़ा। बाद आरिफ अलवी साहब ने भी कहा मुझे नहीं करना चाहिए था, इमरान खान ने भी कहा कि हमने गलत किया। इसलिए नहीं कि वो गलत किया, इसलिए वो कह रहे हैं गलत किया कि हमारे पास पूरे अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं थे या अगर हम प्रूफ नहीं कर पा रहे थे तो हमने क्यों किया, ये बात थी। अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते और वाकई वो प्रूफ कर सकते तो फिर तो उन्हें करने पे कोई इतराज़ नहीं था कि कोई जज आपके ख़िलाफ़ हो या आपके साथ हो। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको बिल्कुल सेंटर में बैठ के चीज़ों को देखना होता है और गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ता है। यानी ये खबर छपी थी उस वक्त, क्यों छपी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हो रही थी तो उस हियरिंग के दौरान जो 10 रुकनी बेंच था उसके एक जज थे जस्टिस मकबूल बाकर साहब, उन्होंने कहा था, याद दहानी कराई थी उन्होंने, जो सामने खड़े थे नुमाइंदे, उन्होंने कहा था आपको याद होगा कि इससे पहले एक गवर्नमेंट जा चुकी है पाकिस्तान में इस बुनियाद पे कि उन्होंने जजेस की खुफिया जासूसी की थी, निगरानी की थी, स्पाइंग की थी, उनकी ऑडियो वीडियो टेप्स रिकॉर्ड की थी। और आप अगर दोबारा काजी फ़ायज़ ईसा साहब या उनकी मिसेज़ के मामलात की इस तरह निगरानी कर रहे हैं जिस तरह की रिपोर्ट्स उन्होंने वहाँ पेश की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट, वज़ीर कानून जो उस वक्त के वज़ीर कानून थे फ़रोग़ नसीम और PTI की जो गवर्नमेंट थी, उन्हें वार्न किया था कि जजेस की जासूसी करने पर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गई थी। फ़ारूक लगारी जो उनके अपने प्रेसिडेंट थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे 1996 में, उन्होंने बेनज़ीर की हुकूमत को चलता कर दिया था, जिनमें 3 बड़े इल्ज़ामात थे। एक करप्शन का इल्ज़ाम था, एक मिसमैनेजमेंट का इल्ज़ाम था और तीसरा जजेस पे स्पाइंग का था कि आप जजेस की जासूसी करते हैं, आपकी गवर्नमेंट करती है। तो इस वजह से अगर एक हुकूमत जा सकती है तो मैं PTI को कहा गया था कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब की आप निगरानी कर रहे हैं और स्पाइंग कर रहे हैं और उस वक्त भी ISI पे इल्ज़ाम था कि वो कर रहे हैं, तो आपकी हुकूमत जा भी सकती है।
اب وہ ریفرنس اگر دیکھا جائے تو اس وقت تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 سینئر ترین جج صاحبان نے خود لکھ کے بتا دیا ہے اور 7 ڈاکومنٹری پروف لگا دیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 سال سے بتا رہے ہیں۔ پچھلے ایکس چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو بھی بتایا تھا، موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کو بھی بتایا، اب بھی بتایا، اس وقت بھی بتایا تھا جب یہ سیکنڈ سینئر موسٹ جج تھے سپریم کورٹ، اس وقت بھی بتایا تھا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھی متعدد بار بتایا، انہوں نے باقاعدہ تاریخ اور سارے لیٹرز کی کاپی ساتھ لگائی ہیں، اور وہ لیٹرز کی کاپیز اب کھل رہی ہیں، اور اس کی جو ڈیٹیلز دیکھی جائیں تو وہ انتہائی خوفناک ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے پورے لیٹرز پڑھنے کا، لیکن انتہائی خوفناک ڈیٹیلز ہیں۔ اب اگر سپائنگ کی وجہ سے حکومت جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب کو بھی اپنی خیر منانا چاہیے، وہ تو پہلے ہی فارم 45 سے بھاگے ہوئے اور فارم 47 کی آڑ میں وزیر اعظم پاکستان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ان کا لندن پلان تھا، جس میں لندن پلان میں چیف آف آرمی سٹاف جناب عاصم منیر صاحب تھے، اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت نہیں بنے تھے لیکن اب تو بن گئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے کہ جی آپ مسلم لیگ نواز کی حکومت بنوائی جائے گی، بائی ہک اور کروک چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور اس کے بعد جب وہ آ جائیں گے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی ایکسٹینشن دی جائے گی، چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب کو بھی ایکسٹینشن دی جائے گی، بلکہ ان کی تو تعیناتی اس طرح ہوئی تھی کہ وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو گئے تھے۔ شہباز شریف صاحب بھی اس وقت پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ان کی ریٹائرمنٹ 2 دن کے لیے روکی، اور 29 کو جب باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے تو انہیں کہا کہ جی اب آپ آرمی چیف ہیں، اس طرح بنوایا گیا، ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں آرمی چیف بنوایا گیا، اور اب وہ اس امید پہ ہیں کہ یہ 3 سال میرے پورے ہوں، پھر میں ایک اور 3 سال کی ایکسٹینشن لوں، یہ لمبے ارادے ہیں ان کے۔ اور اسی لندن پلان کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اب ایکسٹینشن دینی ہے۔ اب ایکسٹینشن کا طریقہ جو سامنے لایا گیا ہے، یہ خبر بریک کی تھی سب سے پہلے صدیق جان نے۔ صدیق جان اسلام آباد کے سپریم کورٹ کور کرنے والے انتہائی ویجیلنٹ، انتہائی فعال رپورٹر ہیں، اور ان کا بڑا نام ہے اسلام آباد میں۔ انہوں نے یہ تقریباً 1 مہینے سے وہ واویلا کر رہے ہیں، میں نے بھی اپنے 2-3 ولاگز میں بات کی ہے، اور بھی جتنے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ لوگ بات کر رہے ہیں، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پہ تو اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں اگر آپ اس طرح بات کریں مین اسٹریم میڈیا پہ تو آبویسلی شام تک ویگو ڈالے والے آ جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ بات، یہ بلی جو ہے یہ تھیلے سے باہر آنے کو ہے، یہ تھیلے سے باہر سر نکال کے آہستہ آہستہ جائزہ لے رہی ہے، لیکن بلی کو مشورہ دینے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا اندر ہی بیٹھو، باہر لوگ تپے ہوئے ہیں، حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، پہلے ذرا سینٹ کے الیکشن ہونے دو، پھر اس کے بعد جو 1 رکنی کمیشن بنا ہے 6 ججز والے معاملے پہ، اسے اپنا مٹی پاؤ پلان کی طرف آگے بڑھنے دو، اس کے بعد تم بے شک تھیلے سے باہر آ جانا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور حکومتوں کو یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے کہ واٹر ٹیسٹنگ کر لی جائے، جی باقاعدہ کام کرنے سے پہلے واٹر ٹیسٹنگ کر لی جائے کہ اگر ہم ایسا کریں تو کیا ہوگا۔ واٹر ٹیسٹنگ کے لیے اس دفعہ انتخاب کیا گیا ہے ARY نیوز چینل کا۔ گزشتہ روز ARY نیوز چینل سے یہ خبر ریلیز کروائی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی ٹینیور پوسٹنگ ہو رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹینیور پوسٹنگ جو ملنی ہے وہ اس طرح ملنی ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے گی، اور آئین میں ترمیم کرنے کے لیے انہیں 2/3 میجارٹی چاہیے شہباز شریف صاحب کو۔ شہباز شریف صاحب جو فارم 45 کے مطابق تقریباً ان کی 30 سیٹیں تھیں، لیکن بعد ازاں فارم 47 کی مدد سے اور پھر اب مخصوص نشستوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد اب تقریباً وہ 201 ووٹ تو وہ لے چکے تھے پچھلی دفعہ جب ووٹنگ ہوئی تھی اسمبلی میں، اب ٹارگٹ ان کا 230 ہے۔ اب ظلم دیکھیں کہ 30 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو مینڈیٹ چوری اور دن دہاڑی ڈکیتی کے نتیجے میں 230 تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اگر 224 ووٹ ہو گئے ان کے پاس تو یہ 2/3 میجارٹی ہو جائے گی، اور جب 2/3 میجارٹی ہو جائے گی تو پھر یہ آئینی ترمیم کر سکیں گے۔ سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے قانون میں ترمیم کرنے کے لیے، لیکن آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے۔ اب یہ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ایک ترمیم اس طرح کریں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان آج کے بعد جو بھی بنے گا وہ ٹینیور پوسٹنگ ہوگی۔ ٹینیور پوسٹنگ یہ ہوگی کہ جب چیف جسٹس بندہ بن جائے گا تو اس کو 3 سال کا ٹینیور ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ آپ چیف جسٹس بنتے تھے سینیئرٹی کی بیس پہ، اس کے بعد جو ہی آپ کی ایج 60 ہوتی تھی کہ 65 جو بھی ایج لمٹ تھی اس پہ آپ پہنچتے تھے، چاہے 1 مہینے بعد ہو، چاہے 2 مہینے بعد، چاہے 4 سال بعد آپ ریٹائر ہو جاتے تھے، پیچھے سے جو سینئر موسٹ ہوتا تھا جج وہ بن جاتا تھا۔ اب انہوں نے ٹینیور پوسٹنگ میں اسے تبدیل کر رہے ہیں کہ جی جو ایک دفعہ چیف جسٹس بنا وہ 3 سال کے لیے بنے گا۔ اس کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 3 سال ملنے چاہیے۔ اب آئینی ترمیم یا کوئی بھی قانون میں ترمیم ہو تو وہ اس دن سے آگے فیوچر کے لیے اپلیکیبل ہوتی ہے، لیکن ابھی یہ جو ترمیم کر رہے ہیں پلان کر رہے ہیں اس کی ذیلی شک ایک یہ ہوگی کہ اس کا اطلاق قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے موجودہ اس پہ بھی ہوگا
اس لیے انہیں موجودہ جو ان کی پوسٹنگ ہوگی ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان اسے ٹینیور پوسٹنگ میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً جو ان کے کچھ مہینے گزرے ہیں، باقی مزید انہیں تقریباً 24 مہینے 26 مہینے اور مل جائیں گے، اور وہ 2026 تک چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے۔ یہ پلان ہے ان کا۔ اور اس کے بعد کون ہوگا؟ اس کے بعد ہوں گے منصور علی شاہ صاحب۔ منصور علی شاہ صاحب کو بھی آن بورڈ لے لیا گیا ہے، اور منصور علی شاہ صاحب کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو بھی ٹینیور پوسٹنگ ملے گی، 3 سال کے لیے آپ ہوں گے، کیونکہ اگر ابھی اکتوبر میں قاضی فائز عیسی صاحب ریٹائر ہو جائیں اور آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے تو آپ پھر 3-4 سال بعد آپ ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہوگا ایسا، کیونکہ ابھی آپ سپریم کورٹ کے جج کے طور پر 26 تک رہیں گے، انجوائے کریں گے اپنی سیکنڈ سینئر موسٹ جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان، اور 26 میں پھر آپ چیف جسٹس بنیں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ 2029 تک آپ انجوائے کریں گے۔ تو منصور علی شاہ صاحب بھی خوش ہیں اس سودے بازی میں۔ اور اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے 2029 سے لے کر 2032 تک۔ تو یہ اگلے تقریباً 8-10 سال کا پلان مسلم لیگ نون کا ہے، شریفیہ خاندان کا، اور ان کی جو پلان ہے اس کے مطابق یہ چل رہا ہے۔ لیکن ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ایک پلان آپ کے ہیں، ایک پلان اوپر نیلے چھت والے کے بھی ہیں، اور پبلک کا بھی ایک ڈسکورس دیکھ رہی ہے پبلک کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ آپ کا ایک ایک سٹیپ، ایک ایک زیادتی، آپ نے پہلے فارم 45-47 کے چکر میں لوگوں کا مینڈیٹ چھینا، آپ نے لوگوں کو اپنے خلاف کیا۔ پاکستان بھر کے وہ عوام جنہوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا تھا لیکن نکلا آپ کے حق میں، آپ دھاندلی کے ذریعے راجہ سکندر سلطان صاحب کی مدد سے، اب وہ ایک ایک ووٹر آپ کے خلاف ہے۔ آپ نے انہیں اپنا ذاتی دشمن بنا لیا ہے، ذاتی ان سے مخالفت آپ نے مول لے لی ہے۔ پہلے وہ پی ٹی آئی کی مخالفت تھی، اب وہ لوگوں نے اپنی ذاتی بنا لی ہے، آپ نے انہیں مخالف کیا۔ پھر یہ جو 6 جج صاحبان نے آپ کو کمپلینٹ کی کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اب آپ ان کے خلاف آپ نے ایک ایسا تصدق گیلانی صاحب کے ذریعے ایک ایسا مٹی پو کمیشن بنایا ہے آپ نے، اور اب آپ ان کو باقاعدہ کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ انہیں ڈی فیم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کو ابھی سے پریشر ڈالنا شروع کر دیا گیا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ سمن رفت امتیاز جو ان 6 ججز میں سے ایک ہیں، ان پہ اتنا پریشر ڈالا گیا ہے کہ وہ شاید اب ادروائز سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں۔ اسی طرح آپ مزید دباؤ ڈالتے رہیں گے، جتنا آپ دباؤ ڈالیں گے اور جتنا آپ اس معاملے میں ہوں گے، آپ نے ان ججز کو بھی اپنے خلاف کر لیا۔ اب وہ بھی سمجھیں گے کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، وہ بھی آپ کے خلاف جو جو ثبوت ان کے پاس ہوں گے وہ سامنے رکھیں گے، چاہے ایک رکنی کمیشن ہو یا پبلک ہو یا میڈیا ہو، یا وہ لیک کریں گے میڈیا کے ذریعے، جہاں سے بھی ہو جائیں گی چیزیں، رکتی تو نہیں ہیں۔ جب آپ ذاتی دشمنی میں کنورٹ کریں گے لوگوں کی کسی بھی بات کو، تو پھر آبویسلی وہ لوگ ابھی آپ کے خلاف ہوں گے۔ اور یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، سنا ہے کہ پنجاب ہائی کورٹ سے تقریباً 7 سے 10 جج صاحبان کی کوئی میٹنگ ہو چکی ہے، اور وہ بھی ایسا لیٹر ترتیب دے رہے ہیں۔ اسی طرح سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی یہی خبریں ہیں۔ اور بلوچستان کا ہم اگنور کر رہے تھے، بلوچستان والے بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں، وہاں پریشر بہت زیادہ ڈالا جاتا ہے، وہاں کے جج صاحبان میں بھی سب سے پہلے وہ لیٹر لکھ دیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ کر کے آپ اتنے لوگ اپنے خلاف کر رہے ہیں، آپ کا یہ لندن پلان دھرے کا دھرا رہ جائے گا جب یہ لوگ تھوڑی سی بھی کروٹ لی۔ اور فار ایگزامپل آج آپ نے دیکھا کہ کے پی کے میں مظاہرے ہوئے عمران خان کی رہائی کے لیے، اتنے بھرپور مظاہرے تھے کہ شاید ہی کے پی کے کا کوئی بڑا شہر ایسا بچا ہو جس میں آج مظاہرہ نہ ہوا ہو، اور لوگوں نے ریلیاں نہ نکالی ہوں۔ لوگوں کو صرف آزادی سے ریلی نکالنے دیں، لوگ باہر آ کے آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں کا غم و غصہ کتنا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی منشا کیا ہے، مرضی کیا ہے۔ دوسرا، کراچی ان کے پلان میں نہیں تھا، لیکن فردوس شمیم نقوی صاحب اور باقی کراچی کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، کہ وہاں ایم کیو ایم والے خود اپنے منہ سے اپنی میٹنگز میں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ 100% چوری کا ہے، جیلی ہے، اور وہاں پی ٹی آئی والے انتہائی تپے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج جو وہاں مظاہرے ہوئے ہیں گزشتہ کل، وہ بہترین مظاہرے تھے اب تک کی رپورٹ کے مطابق۔ اتنا کراچی کے لوگ باہر پہلے نہیں نکلے آزادی سے، اور اب وہ خوف کے بت شاید انہوں نے بھی توڑ دیے ہیں، جس طرح یہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان خوف کے بت توڑ رہے ہیں۔ اب یہ اگر آئینی ترمیم آپ 224 تک پہنچ ہی جائیں گے تو ہمارا مشورہ ہوگا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ کوئی ایسی آئین میں ترمیم کر لیں کہ یہ ملک جو ہے خاندان شریفیہ کے حوالے کر دیں۔ آپ یہاں بادشاہت کا اناؤنس کریں کہ یہاں بادشاہت ہوگی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اس کے بعد پھر لندن سے علاج کرانے کے بعد جب میاں صاحب واپس آئیں گے پھر وہ وزیر اعظم ہوں گے، ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو مریم نواز ہوں گی، مریم ٹھیک نہ ہوئی تو جنید صفدر ہوں گے، جنید صفدر نہ ہوئے تو جنید صفدر یا مہر النساء جو ان کی صاحبزادیاں ہیں مریم نواز کی، ان کے آگے بیٹا یا بیٹی وہ ہوں گے۔ ایک طے کر لیں کہ یہ بادشاہت ہوگی، اور بادشاہوں کے وہ جو ہوتے ہیں خلط بردار، زرداری صاحب موجود ہیں آپ کے خلط بردار، وہ ان کو بھی ہے نا اس ترمیم میں یہ لکھ دیں کہ ہمیشہ کے لیے شریفیہ خاندان کی بادشاہت پاکستان میں قائم کر دی گئی ہے، آئین میں ترمیم کر کے،
اور ان کے ہی خاندان کے لوگ یہاں حکومت کریں گے، اور زرداری خاندان، آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور بختاور اور آصفہ بھٹو، اور پھر وہ سبطین چودھری صاحب جو ہیں بختاور کے آگے بیٹا جو ہے، اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ان کے خلط بردار ہوں گے۔ خلط بردار وہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کی جو خلط اس نے پہنی ہوتی ہے اس کو ایسے اٹھا کے رکھتے ہیں، اس کو پنجابی میں جھولی چک کہتے ہیں۔ تو یہ ان کو خلط بردار زرداری خاندان کو ڈکلیئر کر دیں، حکومت شریفیہ خاندان کی حکومت نہیں بلکہ بادشاہت، آئینی ترمیم اگر اس حد تک آپ کے ہاتھ میں چیزیں کنٹرول میں آ چکی ہیں تو پھر آپ یہ کر کے دیکھ لیں۔ لیکن اللہ کے کام کوئی نہیں جانتا، اور اقتدار کے نشے میں شاید شہباز شریف صاحب کو اور ان کے حواریوں کو اور زرداریوں کو اور مداریوں کو یہ بھول گئے ہیں کہ عوام بھی کوئی چیز ہے اس ملک میں، اور وہ 25 کروڑ کی تعداد میں ہے، اور 25 کروڑ تو پاکستان کے اندر ہیں، 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں، اور شاید 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا آپ آواز دبا سکتے ہیں، ان کا گلا دبا سکتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کی آواز آپ نہیں دبا سکتے۔ اور یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ابھی گزشتہ مہینے آپ کو پروف کیا ہے، جب انہوں نے ڈونلڈ لو کو امریکن کانگریشنل کمیٹی میں وہاں طلب کروایا، اور وہاں جو کچھ ڈونلڈ لو کے ساتھ ہوا، یہ آنے والے دنوں میں اوورسیز پاکستانی مزید ایکٹیو ہوں گے۔ آپ جوں زیادتیاں کریں گے پاکستان میں، یہ آپ کو باہر سے بیٹھ کے ایکسپوز کرتے رہیں گے، اس لیے آپ کے یہ سارے پلان کام نہیں کریں گے۔ فی الوقت آپ اپنی کوششیں اپنے طور پر جاری رکھیں، کیونکہ آبویسلی لندن پلان کا معاہدہ جو ہے سنا ہے کہ قرآن پہ کیا گیا ہے، تو آپ تو پکے مسلمان ہیں، آپ قرآن پہ اگر آپ نے کیا ہے تو پھر اس پہ بالکل جاری و ساری رکھیں اپنا سفر، لیکن کوئی پتہ نہیں کس وقت پبلک آپ کے راستے میں کھڑی ہو جائے، اور پھر آپ کو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ پبلک جب راستے میں کھڑی ہو جائے تو پھر وہ نتائج سے لاپرواہ ہو کے کھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت پبلک 65 to 70% ہماری یوتھ ہے، اور یوتھ کی ایج وہ ہوتی ہے جس میں وہ بلا خوف و خطر آتش نمرود میں کود جاتے ہیں۔ ہماری ایج کے بندے انہیں 500 انہیں مجبوریاں ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں، لیکن جو 20-22 سال کا نوجوان ہے اس کے سامنے کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ صرف اپنا حق لینا چاہتا ہے، اور اگر یہ 20-22-25-30 سال کے نوجوان کھڑے ہو گئے تو یقیناً شہباز شریف صاحب آپ کے لیے بھاگنے کا آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک اور شہباز شریف حکومت کی ایک اور چوری پکڑی گئی ہے جی، کمال کیا ہے انہوں نے۔ پرائم ایک تھنک ٹینک ہے، اور اس کا بنتا ہے پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار مارکیٹ اکانومی۔ اس تھنک ٹینک نے رپورٹ دی ہے کہ اسٹیٹ بینک دھڑا دھڑ نوٹ چھاپے جا رہا ہے، اور نوٹ چھاپ کے وہ نجی بینکوں کو دے رہا ہے۔ نجی بینکوں کو دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایسنشیل لیکویڈیٹی کی ایک شرط ہوتی ہے کہ بینکوں کا سلسلہ چلتا رہے، اس لیے انہیں ایسنشیل لیکویڈیٹی چاہیے ہوتی ہے، تو اس کی مد میں، اس کی آڑ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان دھڑا دھڑ نوٹ چھاپ کے پرائیویٹ بینکوں، نجی بینکوں کو دے رہا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نجی بینکوں سے پھر لوکل قرض لے رہی ہے، اور اس قرض پہ پھر حکومت پاکستان بیٹھے بٹھائے اپنے اوپر سود چڑھا رہی ہے۔ یہ رپورٹ پرائم تھنک ٹینک نے ڈسکلوز کی ہے، اور اسے خطرناک قرار دیا ہے انہوں نے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ساری رپورٹ جب وہاں پہنچی ہے آئی ایم ایف والوں کے پاس، تو اب آئی ایم ایف والوں کی طرف سے آئندہ 1-2 ہفتے کے دوران اس کی جواب طلبی کی جائے گی شہباز شریف حکومت سے کہ حضور آپ یہ کیا چوری کر رہے ہیں۔ یہ جو اسٹیٹ بینک ایکٹ تھا اس میں ترامیم کرائی گئی تھی آئی ایم ایف کے کہنے پہ۔ ترمیم یہ تھی کہ مالیاتی مداخلت کو کم کرنے کے لیے حکومت کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ قرض لینے کی آپ کی جو صلاحیت ہے اسے محدود کر دیا گیا ہے، آپ اس طرح نوٹ دھڑا دھڑ نہیں چھاپیں گے۔ لیکن پرائم تھنک ٹینک کی رپورٹ یہ ہے، یہ باہر کا تھنک ٹینک ہے، ان کی رپورٹ یہ ہے کہ حکومت پاکستان چوری چوری نوٹ چھاپ رہی ہے، نجی بینکوں کو دیتی ہے، اور پھر نجی بینکوں سے لون لے لیتی ہے، اور اس پہ بیٹھے بٹھائے قرض چڑھ جاتا ہے، اور یہ قرض دینا کس نے ہے؟ پبلک نے دینا ہے۔ اب یہ چور حکومت شہباز صاحب کی مینڈیٹ چور حکومت، چور میں نہیں کہتا، مینڈیٹ چور تو ہے نا، مینڈیٹ چور حکومت کیا کام کر رہی ہے؟ 3 کام کر رہی ہے۔ ایک تو وہ اپنے دوستوں کو خوش کر رہی ہے، کیونکہ یہ نجی بینک بہت سارے جو ہیں ان کے اپنے دوستوں کے ہیں، ان کو خوش کر رہی ہے، انہیں لیکوڈیٹی دے کے ان کا کام چل رہا ہے، اس پہ وہ اور اپنی پروڈکٹس بھی بیچ رہے ہیں، ظاہر ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ پھر لون دیتے ہیں، اس پہ بھاری انٹرسٹ لوگوں سے لیتے ہیں، گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، گورنمنٹ سے بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں، پیسہ گورنمنٹ سے لے رہے ہیں اور گورنمنٹ کو دے کے گورنمنٹ سے اس پہ سود کما رہے ہیں۔ عجیب دھندا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ دوسرا، یہ اپنا حکومت چلانے کے لیے انہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ ادھر سے گھما کے اپنے پیسے، یہ جو روزانہ اعلان کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی اور شہباز شریف صاحب بھی جی کے اتنے بلین ادھر دے دیں، اتنے بلین ادھر دے دیں، اتنے بلین ادھر دے دیں، اور اب تو انہوں نے اپنے کیمپ آفیسز
शहबाज शरीफ साहब का पता चल रहा है कि 6 के 7 कैंप ऑफिस अब तक वो बनवा चुके हैं और उन पे करोड़ों अरबों खर्च करा रहे हैं उनकी रेनोवेशन पे। बाद जहाँ हुकूमत अगर कल इनके पास से चली जाएगी तो वो रेनोवेशन तो वहाँ की वहाँ रह जाएगी। इन्होंने अपना जहाँ जहाँ इनकी कोई बेगम रहती है, इनका घर है, इनका ऑफिस है, इनकी फैक्ट्री है, इनका दुकान है, इनकी बैठने की जगह है, कोई बैठक है, उसे इन्होंने अपना ऑफिस सरकारी ऑफिस डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ अरबों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करके वहाँ की रेनोवेशन करा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खर्चे पे। और कल तक अब हुकूमत नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली वहाँ से ये वो स्टेट की चीज़ें नहीं रहेंगी, वो इनकी प्राइवेट जाती होगी। तो ये जो अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं ये कहाँ से कर रहे हैं? ये इधर से कर रहे हैं जो प्राइम वालों ने डिस्क्लोज किया। आगे एक और मरियम नवाज साहिबा का कमाल देखें जी। मरियम नवाज साहिबा ने एक मुहिम शुरू की थी, साफ सुथरा पंजाब मुहिम। रिपोर्ट आई है कि वो नाकाम हो गई है। लेकिन साफ सुथरा पंजाब मुहिम की नाकामी से पहले आपको ये याद दहानी कराते चलें कि एक निगहबान रमज़ान प्लान था इनका, रमज़ान शरीफ में लोगों की हेल्प करने का, जिस पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई थी, वो भी बुरी तरह नाकाम हुआ है। अरबों रुपया खर्च कर दिया गया है लेकिन उस तरह लोगों तक नहीं पहुंची इमदाद जिस तरह पहुंचनी चाहिए थी। और उसमें कितने का वो जो बैग दे रहे थे निगहबान रमज़ान, वो तकरीबन 2900 से 3600 रुपये का था, लेकिन गवर्नमेंट को चार्ज किया गया 10 से 12 हज़ार रुपया पर बैग। अब उसकी रिपोर्ट कुछ दिनों तक आएगी और उसका जब ऑडिट होगा या जो भी चीज़ें सामने आएंगी तो वो भी एक नाकाम स्कीम ही करार दी जाएगी। दूसरी स्कीम मरियम नवाज साहिबा ने जल्दी जल्दी कही थी कि पतंगबाज सज्जन जो हैं वो पंजाब में बहुत एक्टिव हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ निशाना बन रही हैं इन पतंगबाजों की वजह से। तो धाती जो धार होती है, तार होती है, उसके अगेंस्ट मुहिम शुरू की थी मरियम नवाज साहिबा ने। तो वो पतंगबाज सज्जनों के खिलाफ जो मुहिम थी वो भी नाकाम हो चुकी है, उसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है। तीसरी उनकी नाकाम मुहिम वो साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम थी। अहकामात मरियम ने जारी किए थे कि 1 महीने के अंदर अंदर पंजाब को हमने साफ़ सुथरा कर देना है, चमका देना है और बेहतरीन आइडियल प्रोविंस बन जाना है। लेकिन महीना कल पूरा हो जाएगा और अब तक की रिपोर्ट यह है कि वो साफ़ सुथरा पंजाब स्कीम जो पंजाब मुहिम थी वो नाकाम हो चुकी है। क्यों? कि बहुत सारी जगहों पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने कुछ नहीं किया। शायद उनके पास फंड्स नहीं थे, नीयत नहीं थी, या वो करने नहीं चाहते थे, या उनकी कैपेसिटी नहीं है। और इसके पीछे साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम के पीछे असल बात क्या है? असल बात यह है कि आपको याद होगा कि अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन के नतीजे में 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है। तो इलेक्शन के नतीजे में हर जगह आपने देखा होगा कि जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए थे, बैनर्स लगे हुए थे, वॉल चॉकिंग हुई थी उम्मीदवारों की, इंतखाबी उम्मीदवारों की। अब मरियम नवाज साहिबा जिधर निकलती थी तो आगे से इमरान खान की तस्वीरें, इमरान खान के पोस्टर, इमरान खान के बैनर नज़र आते थे। अब वो उनको हटवाने के लिए, वो उनको नागवार गुजरती थी इमरान खान की तस्वीरें, उन्होंने ये मुहिम साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम शुरू की थी और कहा था कि ये सारे वॉल चॉकिंग ख़त्म करवा दें, सारे बैनर उतरवा दें, सारे पोस्टर हटवा दें। असल में ये तो हो गया होगा, वॉल चॉकिंग भी हट गई होगी, बैनर्स भी हट गए होंगे, पोस्टर्स भी हट गए होंगे, इमरान खान की तस्वीर तो हट गई होगी, लेकिन असल जो साफ़ सुथरा है, जो नालियाँ साफ़ करनी थी, गलियाँ साफ़ करनी थी, जो मुख्तलिफ़ शहरों में जगह जगह गंदा पानी जमा हुआ है और गंदे जोड़ बने हुए हैं पानी के, वो वहीं के वहीं हैं, क्योंकि उस पर पैसा खर्च होता है, एफर्ट होती है। हाँ, मरियम नवाज साहिबा की जो दिल की एक ख्वाहिश थी वॉल चॉकिंग और इमरान खान की तस्वीर हटवाने वाली, वो यकीनन हट गए होंगे। और इमरान खान की इसलिए भी ज़्यादा तस्वीरें और ज़्यादा बैनर्स और वॉल चॉकिंग थी, एक तो वो द मोस्ट पॉपुलर पार्टी थी पंजाब में और बहुत ज़्यादा लोग उनकी तरफ इंक्लाइंड थे, इसलिए लोगों ने खुद जाके झंडे लगाए, खुद जाके बैनर लगाए, खुद लोगों ने एफर्ट करके इमरान खान के कैंडिडेट्स की पब्लिसिटी की। और दूसरी उसकी वजह यह थी कि इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया था काजी फायज़ ईसा साहब ने। उसके नतीजे में ये हुआ कि हर आज़ाद उम्मीदवार जिसने समझा कि मैं अपने तस्वीर के साथ इमरान खान की तस्वीर लगा दूं तो शायद मुझे 4 वोट मिल जाएंगे, इसलिए बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवारों ने, एक एक हल्के में 4-4 उम्मीदवारों ने इमरान खान की तस्वीरें लगाई हुई थी। तो वो मरियम नवाज जिधर निकलती थी उन्हें वो इमरान खान की तस्वीर नागवार गुजरती थी, ये एक वजह थी। लेकिन आप बैनर से इमरान खान की तस्वीर हटवा देंगे, वॉल चॉकिंग से हटवा देंगे, लेकिन लोगों के दिलों से कैसे हटाएंगे? आप अगर इस तरह की मुहिमें चलाएंगे तो फिर ये सवाल तो उठेगा कि लोगों के दिलों में तो इमरान खान अभी भी मौजूद है। आज आप सर्वे करवा लें, अपनी पसंद की किसी सर्वे कंपनी से करा लें, आपको आज ही पता चल जाएगा कि इमरान खान 8 फरवरी से के बाद ज़्यादा पॉपुलर हो गया पहले से। आज अगर इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन अभी आने वाले हैं, आपको ज़िमनी इलेक्शन में पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। हाँ, इंतज़ामिया आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनके जो भी आप रिटर्निंग ऑफिसर होंगे वो और सारा अमला वो आपके हाथ में है। लेकिन इसके बावजूद पब्लिक आपको रेजिस्टेंस शो करेगी, क्योंकि पब्लिक को यकीन हो गया 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कि अगर हम सारे जुड़ के एक जगह वोट डालें तो आप चोरी करने के बावजूद आप लोगों के मैंडेट को छुपा नहीं सकते। यानी
ایک اور مہم مریم نواز صاحبہ نے اناؤنس کر دی ہے، ماشاءاللہ زندہ باد مریم نواز، ایک کے بعد ایک مہم دے رہی ہیں، یہ نہیں دیکھ رہی کہ مہم کا ہو کیا رہا ہے، ساری مہم ابھی تک ناکام ہو رہی ہیں۔ کوئی کامیاب ہوئی تو پلیز کامنٹ سیکشن میں مسلم لیگ نون والے دوست بتا دیں، میں اس کا ذکر کر دوں گا۔ اگر کوئی کامیاب ہوئی تو ضرور ہم تعریف کریں گے۔ اگر کوئی مہم آپ کی پنجاب میں کامیاب ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی، یا مرکز میں شہباز شریف صاحب کی، تو ایک اور مہم انہوں نے اناؤنس کیا، انہوں نے کہا جی 1 مہینے کا ٹارگٹ ہے اور پنجاب میں بجلی چور، ذخیرہ اندوز اور سمگلرز کے خلاف میں کارروائی کروں گی۔ اور انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں کہ ہر کارخانے میں، ہر دکان میں اور ہر مکان کے اندر جو کنیکشن ہے، چاہے وہ بجلی کا ہے چاہے گیس کا ہے، اسے جا کے چیک کیا جائے اور جہاں جہاں چوری ہو رہی ہے اسے روکا جائے۔ اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے پنجاب میں، کیونکہ جب آپ جائیں گے دکانوں پہ تو آگے تو تاجر برادری ہے، اور آپ کے انکل اسحاق ڈار صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تاجر ہمارے ساتھ ہیں اور ہم تاجروں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ تو جب آپ تاجروں کے میٹر چیک کرنے جائیں گے تو آپ کو وہاں سے ریزسٹنس پتہ چل جائے گی، لیکن آپ ریزسٹنس کی پرواہ نہ کیجیے گا۔ ہم آپ کو کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ آپ کی مہم شاید کامیاب ہو جائے، کیونکہ اگر ایک مہم بھی آپ کی یہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، سمگلرز کے خلاف اور یہ بجلی چور اور گیس چوروں کے خلاف کامیاب ہو گئی تو یقین مانیں بہت ساری ریونیو کی کلیکشن جو ہے بہتر ہو جائے گی، اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ پاکستان کے عوام تک پہنچے نہ پہنچے، آپ کی حکومت کو کم از کم پہنچے گا، کیونکہ جس طرح کے اللے تللے آپ اور آپ کے چچا کر رہے ہیں، آپ کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اور IMF سے اتنی توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کو اتنے زیادہ پیسے دیں گے، کیونکہ پرائم تھنک ٹینک جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کی شکایتیں بھی لگا رہے ہیں، اور وہ جب اب 15-16 اپریل کو آپ کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب واشنگٹن DC پہنچیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ پرائم تھنک ٹینک جیسے کتنے تھنک ٹینکس آپ کی شکایتیں وہاں پہنچا چکے ہیں، جو IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی ٹیبل پر موجود ہوں گے۔ اور محمد اورنگزیب صاحب جو نئے وزیر خزانہ بنے ہیں، شاید بہت سارے سوالوں کے جواب بھی وہ نہ دے سکیں، کیونکہ ابھی تو وہ نئے ہیں، ان کے پاس تو ایک جواز بھی ہے کہ جی میں تو نیا تھا، لیکن وہ نئے تھے، آپ تو نئے ہیں۔ آپ اور مسلم لیگ نواز والے 4تھی دفعہ 5ویں دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں مرکز میں، اور شاید 6ٹھی 7ویں دفعہ پنجاب میں چیف منسٹر پنجاب بن رہے ہیں، تو آپ تو نئے نہیں ہیں، آپ تو یہ کام آپ کو بہتر کرنے چاہیے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو وزیر خزانہ، تجربہ کار وزیر خزانہ تھے، جن کی وجہ سے آج تک پاکستان کے خزانے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، البتہ آپ کے خاندان کو فائدے بہت سارے ہوئے، وہ اس کو آپ وزیر خزانہ اس لیے نہیں بنا سکے کیونکہ پنڈی والوں کو وہ پسند نہیں تھے، اور آپ کو ایک نیا بندہ لانا پڑا، محمد اورنگزیب، اور وہ بھی اسٹریٹ سمارٹ آدمی ہیں، ہی از اندر شوکت عزیز۔ وہ کچھ دن اس طرح کی باتیں کریں گے اور اس کے بعد اچانک ایک دن پتری گلی سے نکل جائیں گے۔ جواب پھر آپ کو دینا پڑے گا خاندان شریفیہ کو، کیونکہ پبلک کے پاس ووٹ لینے کے لیے آپ نے جانا ہے، محمد اورنگزیب صاحب نے نہیں جانا۔ آپ کے یہ مہمیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن ایک اور بات آپ کے گوش گزارنی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ، کیونکہ آپ کا سوشل میڈیا پہ زیادہ انحصار ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ کا اور ان کی پوری جو ٹیم ہے اس کا، تو سوشل میڈیا پہ ایک بات جو ہے وہ بڑی ان دنوں سرکولیٹ کر رہی ہے، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں اپنے ویورز کے ساتھ بھی اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں، پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ، حکومت پنجاب کا امیج ایک ٹک ٹاکر گورنمنٹ سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ سوشل میڈیا پہ تبصرہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی 3 بڑی یونیورسٹیاں آکسفورڈ، اسٹینفورڈ اور ییل یونیورسٹی آج سے بھارت میں اپنے کیمپس شروع کرنے جا رہی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ایچیسن اور کنگ ایڈورڈ کے پرنسپل اس لیے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ ایک ٹک ٹاکر کو انہوں نے اپنے ہاں تقریر کی اجازت نہیں دی تھی۔ جی ہاں، یہ مریم نواز CM پنجاب کو ٹک ٹاکر یہاں کہا جا رہا ہے۔ اینی ہو، اجازت چاہیں گے جی، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور آج سنڈے کا دن ہے، میری خواہش اور میری کوشش ہے کہ سنڈے والے دن، ہر سنڈے والے دن کم از کم میں آپ کے کامنٹ سے سوالات لیا کروں اور اس کے جوابات دوں۔ آج پہلا اس سلسلے کا میں ولاگ ابھی تھوڑی دیر میں کرتا ہوں، اور اس میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ ہر ہفتے دوں، ہر ہفتے اگر سنڈے سے زیادہ ایک آدھ دن اور بھی میں نکال سکا تو میں دوں گا، کیونکہ مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کے کامنٹ پڑھنے سے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا پروگرام دیکھنے والے سنجیدہ لوگ ہیں، سنجیدہ کویسچن کھڑے کرتے ہیں، اور ان کے جوابات بھی سنجیدگی سے دیے جانے چاہیے۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔